बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अहले बैत टी वी चैनल, मैं ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान प्रोग्राम एम्बेसडर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश ये होती है कि ये हमारी कम्यूनिटी जो यहाँ बरतानिया यूरोप में आबाद है, उसमें से ऐसी शख्सियात को यहाँ इस प्रोग्राम में मदऊ किया जाए, उनसे बातचीत की जाए और मालूमात हासिल की जाए कि हमारी कम्यूनिटी जो है किन हालात व वाक़यात से यहाँ जो है गुज़र रही है, उन्होंने यहाँ क्या कुछ अचीव किया है और आगे क्या कुछ अचीव करने का वो सोच रहे हैं। आज हमारे प्रोग्राम में 3 मेहमान शरीक होंगे। पहले मेहमान यहाँ मंसूर कुरैशी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। ये ECB के एम्पायर हैं। इन्होंने अपनी जवानी से लेकर आज तक क्रिकेट में अपने आप को जो है मशगूल रखा है, ख़ुद भी खेलते रहे हैं और अब जो है ये एम्पायर हैं। ये बड़े बड़े मैच जो है एम्पायर करते हैं। इनको अपने प्रोग्राम में हम जो है वेलकम करते हैं। दूसरे मेहमान डॉक्टर रिजवान भट्ट साहब हैं, जो मेडिकल कंसल्टेंट हैं। डनस्टेबल लूटन अस्पताल में NHS में ये काम करते हैं। चूँकि आपको पता है कि ओमिक्रॉन जो कोरोना वेरिएंट है, ये इस मुल्क में तेज़ी से फैल रहा है और अस्पतालों में जो है जगह नहीं है और गवर्नमेंट जो है वो यानी रिस्ट्रिक्शन जो लगाने में हिचकिचाहट दिखा रही है। तो डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि NHS और यहाँ जो मेडिकल अमला है वो इस बारे में क्या सोच रहा है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर रिजवान भट्ट साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो है ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट कोरोना की है, ये इस मुल्क में तेज़ी से फैल रही है, लेकिन ऐसे पता चलता है कि गवर्नमेंट बोरिस जॉनसन की जो है कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। साजिद जावेद साहब भी हिचकिचाहट दिखा रहे हैं, पार्लियामेंट में उनको सपोर्ट भी नहीं है। तो आप ये बताएं कि सिर्फ ये वैक्सीनेशन या बूस्टर लगाने से ये बीमारी कंट्रोल हो जाएगी? जी, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। देखें, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, इसने ज़रा इस वक्त पूरी दुनिया में एक खौफ की फ़ज़ा दोबारा से पैदा कर दी और उसकी रीज़न यही है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है बनिस्बत डेल्टा वेरिएंट के। जो पिछला वेरिएंट की निस्बत ये इसमें खासियत ज़्यादा है। अब जब तेज़ी से फैलने वाली सलाहियत है, उसका मुकाबला करने के लिए बहरहाल सबसे जो मौसर हथियार है वो वैक्सीनेशन ही है। अगर आप हर चीज़ बंद कर देंगे, लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे, तो तब भी उससे फैलाव में तो कमी ज़रूर आएगी और NHS पे प्रेशर भी कम किया जा सकता है, लेकिन ये वाहिद कोई नहीं है इसका मौसर तरीका जो इससे मुकाबला करने का वैक्सीनेशन ही है और बूस्टर डोजेज जिसकी ज़रूरत है अब, और उसी पे गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रेस कर रही है कि टॉप प्रायोरिटी के तौर पर सब लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए, ताकि अगर उनको वायरस से लगने से ना भी बचाया जाए, तब भी वो उनमें इतनी कुव्वत बर्दाश्त पैदा कर दी जाए कि वो उसका मुकाबला कर सकें। सो आई थिंक इसलिए गवर्नमेंट जो है ना वो ज़रा सी इस पे स्लो है कि वो कारोबार ज़िंदगी को बंद नहीं करना चाहती, जैसा जो उन्होंने लास्ट टाइम किया था। और उससे ज़ाहिर है रोज़गार से रिलेटेड चीज़ें भी हैं, फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी इसका होता है। जब चीज़ें बंद की जाती हैं तो फाइनेंशियल बर्डन भी गवर्नमेंट्स को ही उठाना पड़ता है। तो शायद ये वजह हो सकती है हेजिटेंसी की। अदरवाइज जो वायरस इटसेल्फ है वो में उस तरह से मरीज अनवेल हालत में हमारे पास नहीं आ रहे जैसे कि पिछले दिसंबर में आ रहे थे। सो ये फ़र्क ज़रूर है इस उनमें कि आग तो ये तेज़ी से फैलता है, लेकिन ये मरीज़ों को एंड स्टेज की तरफ नहीं लेके जा रहा या उसको इतना अनवेल नहीं कर रहा कि वो उन्हें वेंटिलेटर्स की या ICU की बहुत ज़्यादा तादाद में ज़रूरत पड़ जाए। मेजॉरिटी लोग
سمپل نزلہ زکام جو چھوٹی موٹی علامات ہوتی ہیں کھانسی بخار کے ساتھ ہی گھروں میں ہی اس سے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اکثر دیکھنے میں پریکٹیکل تو یہ آیا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دو انجیکشن ویکسینیشن بھی لگائی ہے، بوسٹر بھی لگایا، لیکن پھر بھی اومیکرون جو ہے ان کو ہو رہا ہے اور وہ گھروں میں جو ہیں ایک قسم کے نظر بند ہیں۔ لیکن اب دیکھیں نا، اسکول بھی ابھی ہالیڈے تھے، اسکول بھی کھل گئے ہیں، بچے جو ہیں یہ انفیکشن جو ہے لے کر گھر آتے ہیں، گھر میں فیملیز ہیں وہ پکڑتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا؟ جیسے آپ کی بات تو صحیح ہے کہ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ جو ہے کاروبار بند ہو، لیکن اس کے علاوہ اور چارہ نہیں ہے کہ ویکسینیشن لگانے کے باوجود بھی جو ہے یہ اومیکرون جو ہے کنٹرول نہیں ہو رہا، لوگ اس سے سفر کر رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ اس گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ جی میں خواجہ صاحب آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ظاہر ہے ادھر جو کام انہوں نے پچھلے دسمبر میں کیا تھا کہ لاک ڈاؤن کر کے، تو انہوں نے بہرحال کچھ کنٹرول کر لیا تھا، اور ڈیتھس اس تعداد میں نہیں ہوئی تھی لاسٹ ٹائم جس تعداد میں کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہو جائیں گی۔ اگر لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو شاید اس سے ڈبل اموات ہوتی۔ تو اس سینس میں آپ کی بات بالکل مناسب ہے کہ جتنی زیادہ لاک ڈاؤن اور پابندیاں گورنمنٹ لگاتی ہے اس سے کمی ضرور آئے گی، لیکن میرا خیال ہے جب گورنمنٹس فیصلہ سازی کرتی ہیں تو ان کے ذہن میں گورنمنٹ کا تو کام در کے سربراہ کی طرح کا ہی ہوتا ہے نا، اس کے ذہن میں بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ کوئی کام کرنے سے فوائد کتنے ہیں، نقصانات کتنے ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ویکسینیشن جو ڈرائیو بہت زیادہ چلی ہے، جیسے ہمارا جو ریسنٹ ڈیٹا آیا ہے اس میں 8 لوگ جو ہے وہ یو کے میں ویکسینیٹ ہو چکے ہیں ڈبل ڈوزز کے ساتھ، اور میرا 32 لوگوں کو بوسٹر بھی لگ چکا ہے۔ سو آئی تھنک گورنمنٹ کو یہ چیز تھوڑا سا سہارا دے رہی ہے کہ یار اچھا اگر کوئی وائرس تیزی سے پھیل بھی رہا ہے یا لوگوں کو لگ بھی جائے گا، تب بھی ہم اس کو اگر وہ لوگ ہسپتال تک نہیں پہنچتے اور وینٹیلیٹرز تک ان کی نوبت نہیں آتی، بہت زیادہ آکسیجن کی ڈیمانڈ نہیں چاہیے ہوتی، تو یہ ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے بغیر لاک ڈاؤن کرنے کے بھی۔ سو میرا خیال ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ فائنینشیل لاس کو پرائرٹی دی جائے، کہ وہ ایکسیپٹ کیا جائے، یا کچھ لوگوں کا 5-7 دن کے لیے گھر میں بیٹھ گئے ہیں اس کو پرائرٹی دی جائے۔ اس میں شاید ویٹ کرنے کی وجہ سے، یہ ایزمپشن ہے میری، کہ شاید گورنمنٹ اس وجہ سے اس طرح کی اس سختی نہیں دکھا رہی جیسی اس نے پچھلے دسمبر میں دکھائی تھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ اور پرائم منسٹر ہمسیلف اور بہت سارے جو وزراء ہیں وہ ایکسپوز بھی ہوئے ہیں پچھلے لاک ڈاؤن کے حوالے سے، کہ جب پوری ملک جو ہے لاک ڈاؤن میں تھا، لوگوں کے جو ہے عزیز و قارب جو ہے اسپتالوں میں مر رہے تھے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ ان کے قریب نہیں جا سکتے تھے، لیکن ڈاؤننگ اسٹریٹ میں اور دوسری جگہوں پر وزراء اور وزیر اعظم اور ان کے یعنی آنکھوں کے نیچے جو ہے وہاں پارٹیاں ہو رہی تھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہپاکرسی ہے وزیروں کی، پرائم منسٹر کی، یہ ایکسپوز ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے اب جو عام بندہ ہے وہ یعنی میڈیکل جو ایڈوائز ہے وہ تو سننے کے لیے تیار ہے، لیکن شاید سیاستدانوں پر لوگوں کو جو ہے اب اعتبار بھی نہیں رہا کہ ان کی باتوں پر اعتبار کیا جائے نہ کیا جائے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سیاستدان جو ہے نا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، اعتبار کم ہی کیا جاتا ہے۔ یہ یونیورسل چیز ہے کہ ظاہر ہے سیاست اور جھوٹ جو ہے نا ایک جیسے، جھوٹ کا دوسرا نام ہی سیاست رکھ دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے قول و فعل میں تضاد ضرور ہے، لیکن ایز اے کمیونٹی جو میں ایڈوائس دوں گا، یا ایز اے ڈاکٹر جو میں نے پچھلے 2 سال میں اس بیماری کو آبزرو کیا، اور میرے خیال میں اپنی جگہ پہ دو باعث کے بغیر ہی لوگوں کو بہرحال احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اس احتیاط میں جو پہلا سٹیپ ہے وہ بہرحال ویکسینیشن کا ہی ہے، چاہے وہ بوسٹر ڈوز ہے
میں ایک اور مینشن کر دوں کہ یہ جو بوسٹرز دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے ایک بوسٹر ابھی لگے گا، لیکن میرا نہیں خیال کہ ساری دنیا کو ہم ہر 6 مہینے کے بعد ایک ایک بوسٹر لگا کے ہم یہ چیز لمبا عرصہ نہیں چل سکے گی، کہ ہر 4-6 مہینے بعد ویکسینیشن، ہر 4-6 مہینے بعد بوسٹر. بہرحال اس کا کہیں نہ کہیں کوئی اینڈ تو ہونا ہی ہے، کہ یا کوئی علاج آ جائے گا بیٹر، جیسے کہ اسپینش فلو کے ساتھ ہوا تھا 18 میں، کہ اسپینش فلو نے 1918 سے 1920 تک 2 سالوں میں آلموسٹ 25-30 ملین لوگوں کو ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد وہ میوٹیشن ہوئی اور جو وہی اسپینش فلو تھا وہ بالکل ایک بے ضرر سا وائرس بن گیا، جس سے مائنر سی علامات ہوتی تھی اور پھر وہ ختم ہو گیا. سو اللہ کرے اگر یہ جو اومیکرون ہے اس کی پھیلاؤ کی صلاحیت بے شک بہت تیز ہے، لیکن یہ گلے اور ناک تک زیادہ علامات کر رہا ہے، نیچے پھیپھڑوں تک، لنگز تک زیادہ کمپلیکیشنز نہیں کر رہا. شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ وینٹیلیٹرز پہ یا اس طرح سے آکسیجن ڈیمانڈ نہیں بڑھ رہی. تو شاید اللہ کرے کہ یہ کرونا وائرس کا بھی اینڈ ہی ہو اور یہ مائنر سا فلو بن کے دیکھیں نا، اگر ہاسپٹلز میں آئی سی یو میں رش نہیں پڑتا اور وینٹیلیٹرز کی ضرورت نہیں پڑتی اور ڈیتھس زیادہ نہیں ہوتی، تو پھر یہ میرا خیال ہے یہ وائرس دنیا کے لیے نہیں رہے گا، کیونکہ اگر اس کی کل کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، بندے کو کل کرنے کی صلاحیت اگر کم ہو جاتی ہے، تو پھر اتنا پینک بھی نہیں رہے گا. شاید یہی اس کا یعنی اختتام کی طرف بڑھ رہے ہوں اور یہی اس کا اینڈ ہو کہ ہم اس کو ایک ایز اے عام وائرس ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جائیں کہ کیونکہ یہ اب زیادہ مواد نہیں کر رہا، چلیں اب ہم نے اس وائرس کے ساتھ ہی رہنا ہے ساری عمر. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، جیسے ڈاکٹر صاحب ہمیں یہی میڈیکل ایکسپرٹی کے حوالے سے مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ ہمیں ویکسینیشن اور بوسٹر لگوانا چاہیے، اور ابھی تک جو ہے یہی ایک راستہ ہے کہ اس بیماری کو کنٹرول کرنے کا. اب گورنمنٹ آئندہ کیا کرتی ہے اس کے بارے میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی اس بیماری کو جو ہے انسانیت کو اس سے جو ہے نجات دلائے. ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں. ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان منصور قریشی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کو ہم اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. یہ امپائر ہیں، امپائرنگ کرتے ہیں کرکٹ میچ کی، لیکن انہوں نے اپنی بچپن سے لے کر کرکٹ کھیلا بھی ہے. تو ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ غالباً میرا خیال ہے کہ آپ لیٹ 70s میں یہاں برطانیہ آئے ہیں، اور بچپن سے آپ نے کرکٹ جو گیم ہے یہاں برطانیہ میں تو بہت ساری گیمیں ہیں، مثلا فٹ بال ہے، بیڈمنٹن ہے، دوسری گیمز ہیں. آپ نے کرکٹ جو ہے اس کو آپ نے کیوں پسند کیا؟ ہمارے ذرا ناظرین کو بتائیں. جی بہت شکریہ سب سے پہلے انوائٹ کرنے کا پروگرام میں. کرکٹ بچپن سے اصل میں ہمیں شوق تھا. جب پاکستان میں ہی تھے ہم 10 11 12 سال کی عمر میں، تو وہیں سے کھیلنا شروع کیا تھا. تو پھر جب یہاں آئے ہم 1980s میں اصل میں آئے تھے، تو یہاں بھی اوبیسلی وہ جو جنون تھا وہ برقرار رہا ہے. اور پھر ہم نے اسکول اور کالج سے کھیلنا شروع کیا. حالانکہ ہمارے والد صاحب وہ کرکٹ کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ بہت ٹائم کنزیومنگ گیم ہے، بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ بیڈمنٹن کھیلو یا فٹ بال کھیلو. لیکن بس وہ شوق تھا ہمارا، تو وہ کرکٹ کھیلتے رہے. کلبز وغیرہ میں کھیلا، پھر یونیورسٹی میں کھیلا، پھر کافی کلبز میں بھی تقریباً 40 سال کی عمر تک میں کھیلتا رہا ہوں. اور بس جو شوق تھا بیسیکلی وہی ہے. جب بچپن میں جاوید میاں، عمران خان جیسے پلیئرز کو ہم دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں، تو بچپن میں تو یہی شوق ہوتا تھا کہ ہم ان کے نقش و قدم پہ چلیں، لیکن وہ کھیلنے کی حد تک تو نہیں ہو سکا. تو پھر آہستہ آہستہ امپائر بن گئے. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ ہماری یہ جو نوجوان نسل یہاں برطانیہ میں
یا یورپ میں مسلم کمیونٹی کی خاص کر وہ جو پاکستانی نژاد ہیں پروان چڑھ رہے ہیں، کتنا ضروری ہے کہ وہ کھیلوں میں، کوئی بھی کھیل ہو، چاہے کرکٹ ہو، فٹ بال ہو یا دوسری کھیلیں ہیں، اس میں ان کو حصہ لینا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں؟ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی، سب سے پہلے تو ہے نا کہ بندہ کوئی بھی سپورٹ اگر کھیلنا شروع کرتا ہے تو اس کی اپنی فزیکل فٹنس بہتر ہوتی جاتی ہے. پلس اس کا ہوتا ہے کہ جو ٹائم جو بندہ فارغ کاموں میں بیٹھا اگر گیمز وغیرہ کمپیوٹر گیمز کھیلتا رہتا ہے یا دوسرے کار ریسنگ وغیرہ آج کل بچے بہت کرتے ہیں اس قسم کی، تو ان سے بہتر ہے کہ بندہ اس طرح کی سپورٹس ایکٹیویٹی میں حصہ لے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چانس بھی ہوتا ہے کہ بندہ ہائی لیول پہ پہنچ جائے. جو کلبس ہیں، فٹ بال کلبس ہیں یا کرکٹ کلبس ہیں، وارکشائر ہے، آسٹن ولا ہے، برمنگھم سٹی، اس قسم کے، تو ان کے لیے بندے کا چانس بن سکتا ہے کہ وہ کھیلے. اور پھر اگر بہت اچھے ہیں تو بندہ پھر انگلینڈ کے لیے کھیل سکتا ہے. ابھی ہمارے جو دیکھتے ہوں گے معین علی ہمارے برمنگھم سے وہ اسی کلبس کرکٹ کھیل کے وہ ابھی انگلینڈ کے لیے کافی اچھا، میرے خیال 50-60 کے قریب ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہیں. تو یہ ہے کہ اپرچونٹی ہر بندے کو اویل کرنی چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ جتنا ہائی جا سکے جانا چاہیے. کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ کمیونٹی کے لیے بھی اچھا رہتا ہے کہ بندہ جب دیکھتا ہے کوئی رول ماڈلز گوئنگ ہائی اپ دا لیڈر، تو پھر چھوٹے جو ینگسٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی انکریجمنٹ ملتی ہے. ہمارے ناظرین، ہمارے پروگرام میں معروف صحافی اور اینکر پرسن لندن آئی کے پروگرام جو ہیں وہ اس کے ہوسٹ ہیں شیراز خان صاحب، وہ جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم شیراز صاحب. جی وعلیکم السلام. ماشاءاللہ خواجہ سلمان صاحب آپ کو اور منصور قریشی صاحب کو اور آپ کے دیکھنے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. آج تو خواجہ صاحب آپ بھی بڑے ینگ لگ رہے ہیں منصور صاحب کے ساتھ. چلیں جی، آپ کا شکریہ. شاید آپ نے انکیں نہیں لگائی ہوئی. اچھا شیراز صاحب، یہ بتائیں کہ اس وقت برطانیہ میں ایک بڑی مہم چل رہی ہے کہ میرپور شہر جو آزاد کشمیر کا ایک بڑا ضلع ہے اور جہاں سے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ دیار غیر میں محنت مزدوری کرنے کے لیے 60 سے یہاں آئے ہیں، اور برطانیہ میں خاص کر ایک بہت بڑی تعداد ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میرپور میں ایک ایئرپورٹ بنے، اور یہ پہلے بھی اس سلسلے میں مہم چلتی رہی ہے، لیکن کئی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انہوں نے بھی یہ وعدہ کیا ہے. سلطان محمود صاحب جو آج کل صدر ہیں ریاست جموں کشمیر کے، انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میرپور ایئرپورٹ بنے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ میرپور میں ابھی تک جو ہے ایک ایئرپورٹ جو ہے وہ تعمیر نہیں ہو سکا؟ جی بہت اچھا سوال ہے. ایسے ہے کہ میرپور آزاد کشمیر میں چونکہ جگہ بھی ہے، اور ہمارے جو میرپور کوٹلی یا میرپور ڈویژن کے لوگ ہیں، یا جیلم یا سوابا یا گجر خان، کیا اس کے علاوہ گجرات بلکہ گجرانوالہ تک کے جو لوگ ہیں، اگر میرپور ایئرپورٹ بن جاتا ہے تو ان کے لیے بڑی سہولت ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے جب when we are talking about انگلینڈ اور یورپ، تو ہمارے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے وہ یو کے میں یا یورپ میں اس طرف آئے ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر آزاد کشمیر کے ضلع میرپور، کوٹلی، ان علاقوں سے تھا، یا پٹوار کا علاقے تھے جس میں یہ جو جیلم آنورڈز اور راولپنڈی ڈویژن کے لوگ جو زیادہ تر یہاں پر آباد ہیں. پھر ان کی اب تیسری چوتھی نسل جو ہے، جیسا کہ آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، انسائکلوپیڈیا ہے ان سارے معاملات کے، تو یہ سارے لوگ جو ہیں ادھر آباد ہیں. تو یہ بہت عرصے سے یہ ایک کمپین چل رہی تھی کہ سم ہو میرپور میں ایک ایئرپورٹ بنایا جائے. چونکہ ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے جب ہم اپنے بچے لے کے جاتے ہیں یا ٹریولنگ کرتے ہیں، تو گھر سے آپ کو پتہ ہے کہ 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ آپ کو پہنچنا پڑتا ہے. جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں سے 2 گھنٹے پہلے آپ سفر کرتے ہیں، تو 5 گھنٹے تو یہ ہو گئے. تو
اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو 8 گھنٹے لگتے ہیں، ایئرپورٹ سے باہر آتے ہوئے اسلام آباد سے 2 گھنٹے اور لگ جاتے ہیں. تو یہ سفر جو ہے پھر اگر آپ میرپور میں رہتے ہیں، ڈڈیال میں رہتے ہیں یا ان علاقوں میں رہتے ہیں، کوٹی ان علاقوں میں، تو آپ کو 4-5 گھنٹے اور لگ جاتے ہیں سفر سے. تو 17-18 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ جا کر کہیں آدمی اپنے گھر پہ پہنچتا ہے. تو یہ ایک ضرورت ہے، اور میرپور کے لوگ زیادہ تر باہر بھی ہیں، وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ملک کی معیشت کے اندر پاکستان کی میں کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. ایکسپرٹیز بھی ہیں. ہمارے بچے پاکستان جو ہے وہ سفر لمبا ہونے کی وجہ سے نہیں جاتے، تو اگر ایئرپورٹ میرپور میں بن جائے تو ان کو یہ جو تکلیف ہوتی ہے، جو ایکسٹرا جو آورز لگتے ہیں، وہ کم از کم نہ لگے. تو اس وقت جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی نے، جو آؤٹ گوئنگ اسمبلی تھی راجہ فاروق قادر کی، انہوں نے ایک قرارداد منظور کی تھی کہ ہم میرپور ایئرپورٹ بنائیں گے. اس کے علاوہ جب منگلا ڈیم اپ ریزنگ کا منصوبہ آیا جنرل مشرف کے دور میں، اس وقت سردار سکندر ایاز خان صاحب وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے اسی برمنگھم میں بیٹھے ہوئے جلسہ کیا تھا، اور لارڈ نذیر صاحب نے اس کمپین کا حصہ تھے. انہوں نے ان سے پوچھا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جنرل مشرف کو کہوں گا کہ کم از کم میرپور کے لوگوں کی قربانیاں ڈیم کی وجہ سے، اور اب ریزنگ پھر دوبارہ ہو رہی ہے، ان کی قربانیوں کے سلے میں کم از کم ایک ایئرپورٹ دیا جائے. لیکن وہ جگہ پھر جو چودھری مجید صاحب تھے ان کے دور میں بھی جگہ لوکیٹ ہو گئی، ساری چیز ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایئرپورٹ نہیں بن سکا. اب یہ ہوا کہ میرپور ایئرپورٹ موومنٹ کے نام سے ایک تاریخ چلی ہے، جس کے جو چیئرمین ہے، عبوری چیئرمین، وہ حاجی چودھری قربان صاحب کو بنایا گیا ہے، جن کا تعلق میرپور سے ہی ہے. تو اب یہ مختلف، اب کشمیر رابطہ کمیٹی ہے، اس نے ایک قرارداد منظور کیا ہے. جے کے ایل ایف کی ایک گرینڈ اینول میٹنگ ہوئی ہے پرسوں، انہوں نے جو ہے وہ قرارداد منظور کیا. اس کے علاوہ آپ بھی اس کیمپین کا حصہ ہیں، مختلف کونسلر ہیں، مختلف شہروں کے سے جو ہے وہ رابطے جاری ہیں. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں، لوگ اپنے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایئرپورٹ بنے تاکہ میرپور کے لوگ جو ہے ایک تو ٹریول کر سکیں، دوسرا ہمارا علاقہ بڑا بیکورڈ ہے، یعنی وہاں پر لوگوں کو جاب بھی مل سکتی ہیں، لوگوں کو یعنی بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں. اور کووڈ کے دوران ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر جو کشمیری یا پٹوار ڈویژن کے لوگ تھے، انہوں نے جب سفر کیا تو چونکہ جو اتھارٹیز ہیں وہ ساری ان کا تعلق پنجاب سے ہے، تو ہماری اس طرح کی اپروچ نہیں ہو سکی تھی. تو ہمارا وزیر اعظم جو ہے آزاد کشمیر کا، وہ بے بس نظر آیا. کووڈ کے دوران آزاد کشمیر کی ساری انتظامیہ حکومت بے بس نظر آئی کہ ان لوگوں کو آپ نے کدھر جو ہے وہ لے کے جانا ہے. جب ان کو ایک ہفتے کے لیے 10 دن کے لیے کوٹرینہ میں کرنا پڑتا تھا تو وہ پاکستان کے ہوٹلوں میں رہتے تھے، ان کو بڑا بیڈلی ٹریٹ کیا جاتا تھا. اس وقت جو مینلی یہ پاکستان کے خلاف بات نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اداروں کا، پی آئی اے کا، جو سول ایویشن اتھارٹی ہے اسلام آباد کا، ان کا جو رویہ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے. تو اس سے بھی لوگ جو ہیں تھوڑے سے ہوئے ہیں، یعنی جذبات ان کے ابھرے ہیں کہ کم از کم ہمارا اپنا ایک ایئرپورٹ ہونا چاہیے. اور ہمارا رائٹ بھی بنتا ہے، چونکہ سیالکوٹ کو آپ کمپیئر کریں میرپور سے، تو میرپور آزاد کشمیر وہاں پہ بہت اچھی جگہ ہے، اچھی پلان جگہ ہے، اور لوگوں کے پاس اپنا بھی پیسہ ہے تو وہ خرچ کر کے وہ کم از کم ایئرپورٹ بنا سکتے ہیں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہر شہر میں ایک کمیٹی بنائی جائے، اور اگر اس میں حکومت پاکستان یا آزاد کشمیر جو ہے وہ ان کو کہا جائے کہ اگر اس میں کوئی فنڈنگ کی پرابلم ہے تو لوگوں کو اس میں انویسٹ کرنے کی اجازت دے دی جائے. اور دوسرا، وہاں پر اگر ایئرپورٹ بن جاتا ہے تو لوگوں کو جابیں ملیں گی، لوگوں کی زمینیں اچھی، مطلب یہ کہ کام آئیں گی، اور انڈسٹری لگ سکتی ہے، بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. تو ایئرپورٹ میرے خیال میں ضرورت ہے. اور یہ تاریخ چل پڑی ہے، دیکھیں جی، یہ تاریخ چل پڑی، ہو سکتا ہے ہمارے وقتوں میں یہ نہ اپنے انجام کو پہنچے، لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں وہ سننے والا آدمی ہے، وہ لوگوں کی تکلیف کو سنتا ہے اور انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور خاص کر کے اوورسیز پاکستانیوں کو، کشمیریوں کو وہ بہت امپورٹنس دیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ہمارا مطالبہ جائز ہے، اور اس کو جی شراز صاحب، ہمارے جو مہمان منصور قریشی صاحب ہیں، یہ چونکہ خود بھی کرکٹر ہیں اور امپائر بھی ہیں اور عمران خان کے بہت بڑے سپورٹر ہیں. آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ عمران خان کا جو یہ 3 سالہ دور حکومت ہے، وہ یعنی سیاستدان تو نہیں تھے، کرکٹر تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس ملک کو کرپشن سے اور جو دوسری خرابیاں ہیں
سیاسی میدان میں ان کو ختم کروں گا. تو پہلے تو میں منصور صاحب سے پوچھوں گا. منصور صاحب، یہ ہمارے عمران خان صاحب جو ہیں یہ بھی پاکستان ٹیم کے کیپٹن رہے ہیں، ورلڈ کپ بھی جیتے ہیں، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پاکستان کے اندر لوگوں نے ان کو ووٹ بھی دیا اور عزت بھی ان کی بہت دی ہے. آپ یہ بتائیں کہ ان کی یہ جو دور حکومت ہے کیا واقعی وہ کرپشن ختم کر سکیں کہ یا ملک و مہنگائی جو ہے وہ اس طرح لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کوئی معاشی طور پر جو ہے پاکستان کو مضبوط نہیں کر سکی. تو آپ یہ کرکٹر وزیر اعظم کی گورنمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ میرا کوئی اسپیشلسٹ ٹاپک تو نہیں ہے لیکن میری جو رائے ہے، جو سننے میں آیا ہے کہ جب سے یہ جو جمہوریت کہتے ہیں نا، جب سے جمہوریت چڑھنی شروع ہوئی ہے 70s سے، اس وقت سے جناب ملک وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. تو ابھی عمران خان تو اوبیسلی ان کا ہے کہ جینوئن لیڈر ہیں، میں سمجھتا ہوں. قائد اعظم کے بعد میں مشرف صاحب بھی کافی جینوئن تھے پاکستان کے ساتھ، اور اب جو ہیں عمران خان سنسیئر پرسن، لیکن ہے کہ وہ ان کو تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا، کیونکہ جب ہوتا ہے نا کہ آپ بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں تو وہ پہلے ہوتا ہے جو نیچے سے گند اس کا صاف کر کے تو پھر ہی نئی بلڈنگ تعمیر ہو سکتی ہے. اگر وہ پہلے نیچے سے وہ پڑا ہوا ہے جس کو کیا کہتے ہیں ربل، اس کے اوپر تو اور بلڈنگ نہیں بن سکتی. تو وہ اس کے لیے کوئی تھوڑا سا وقت درکار ہوگا. لیکن میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ سکسیڈ ہوں گے، اور از پرابلی دی اونلی پرسن ہو کین ڈو اٹ. لیکن ہے کہ تھوڑا سا ہمیں وقت دینا ہوگا ان کو، آہستہ آہستہ انشاءاللہ. تو شیراز صاحب، آج کل ہماری کمیونٹی میں موضوع سخن جو ہے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب واپس پاکستان جائیں گے یا نہیں جائیں گے. اس سلسلے میں ماشاءاللہ آپ نے تو کافی ایکسپرٹیز آپ کے پاس، کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ کوئی واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں کہ یا یہ کوئی ڈیل، کوئی کہتے ہیں لوگ جو ان کی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے شاید، تو یہ جائیں گے بھی تو بچ جائیں گے. تو آپ اس بارے میں کیا ناظرین کو بتائیں گے؟ دیکھیں خواجہ صاحب، جیسے منصور صاحب نے کہا ہے کہ پہلے اس پر آ جاتے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب ناکام نہیں ہوئے. ہمارا جو سسٹم ہے وہ اتنا کرپٹ ہے. ہمارے لوگوں کے جو صبر ہے وہ بھی میرے خیال میں نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اگر عمران خان ناکام ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا زیادہ، کیونکہ عمران خان صاحب کی اپنی فیملی، بچے یا خاندان سیاست میں نہیں ہے، اور وہ سیاست میں اس لیے نہیں آیا کہ کوئی مال بنائے، انلیس جس طرح ہمارے زمیندار جاگیردار فیوڈل آئے اور انہوں نے ایک سسٹم کے تحت انہوں نے پورے خاندان تک اس چیز کو ٹرانسفارم کیا اور بزنس بنایا حکومت کو، سیاست کو. اس طرح کا نہیں ہوا. ایک غیر روایتی طور پر سیاستدان تھے جس کی وجہ سے کرکٹر بھی آئے، کھلاڑی، آرٹسٹ، عام لوگ، سول سوسائٹی کے، عورتیں سیاست میں آئے اور انہوں نے دلچسپی دکھائی. ایون عمران خان کی وجہ سے جو لوگ باہر میں رہتے ہیں ان کو بڑا اوورسیز پاکستانیوں کو ایک جذبہ اور ہوپ پیدا ہوئی تھی. اب وہاں کا سسٹم ایسے ہے کہ اس سسٹم کے اندر بڑی جب تبدیلی آتی ہے نا خواجہ صاحب، تو بہت سلو پروسیس ہوتا ہے، بہت سلو پروسیس ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نا وہ مطلب اس طرح کا سیاستدان نہیں تھا. وہ غیر روایتی سیاستدان ہے، لیکن 22 سال اس نے محنت کم از کم ضرور کی تھی. اب چونکہ پاکستان کے اندر جو بیوروکریسی ہے، جو خاندان لگے ہیں، وہ اس کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ناکام ہو جائے. جو تبدیلی ہوتی ہے نا وہ پروسیس بڑا ہستہ ہوتا ہے. تو سام وہ ہمارے اداروں کو پیشنس دکھانے چاہیے. دیکھیں ہمارے ملک کے لوگوں کا مزاج ایسے ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو تھا تو اس کے خلاف کمپین جیسے چلی، پھر ایوب خان تھا اس کے خلاف کمپین چلی، پھر بینظیر آئی تو مٹھائیاں بانٹی گئی، بینظیر کو شہادت ملی تو اس کے بعد مٹھائیاں بانٹی گئی، نواز شریف آیا تو مٹھائیاں، گیا تو مٹھائیاں، ابھی عمران آیا تو مٹھائیاں، ابھی اس کے جانے کی تیاریاں، اور پھر سارے جتنے لوگ ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اگر حکمران اچھا ہو تو اس کی کامیابی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اگر اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کے حق میں بولنا چاہیے. اور حکمران اگر برا ہو تو اپنے اعمال جو ہے ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہمارے اعمال کا ہی ریفلیکشن ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں نواز شریف کے سوال کے اوپر. میاں نواز شریف صاحب بزنس مین ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، حالات پر ان کی نظر ہے.
یہ ایک پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے اداروں کے ساتھ، اسی لیے مولانا فضل الرحمان کو تھوڑا لولی پاپ دیا گیا، ان کو وہاں خیبر پختونخوا میں تھوڑی بہت کامیابی دلا دی گئی ہے. پھر ابھی سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں کہیں آن کرتی ہے، اس کے بعد ہم جو ہے وہ معاملات کریں گے. نواز شریف صاحب پاکستان جائیں گے، اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب عمران خان کی حکومت کمزور ہو جائے گی یا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا یا الیکشن کال کیے جائیں گے، اس کے بعد ہی جائیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا بھائی شہباز شریف جو ہے وہ اقتدار میں رہے، آ جائے، وزیر اعظم بن جائے. وہ چاہتے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ اقتدار میں آئے، اور اگر وہ صورت میں ہوئے تو ہو سکتا ہے وہ خود پرائم منسٹر کے امیدوار بن جائیں. تو وہ اپنی بیٹی کو آگے لانا چاہتے ہیں، اور بھائی کو میرے خیال میں راضی کریں گے کہ تو پنجاب ہی سنبھال چکے. مسلم لیگ نون کا جو مین معاملہ ہے وہ پنجاب ہی ہے. پیپلز پارٹی والے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی گھاس ڈالا جائے. حالانکہ یہ سارے بڑے بڑے جمہوری بنتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جمہوریت جو ہے باتیں کچھ اور کرتے ہیں، پر اندر خانہ جا کر اسٹیبلشمنٹ سے پھر اپنی ڈیل بناتے ہیں. یہ ہے سیناریو. یہ خدا لگتی بات ہے. مجھے نہ نواز شریف سے کچھ کھاتا ہوں، نہ عمران خان کا کوئی میں نمائندہ ہوں، نہ اس کی پارٹی کا ہوں. ایک بات ہے کہ میں عمران خان کو غیر مشروط طور پر اپنے ملک کی وفاداری ہماری اپنے ملک کے ساتھ ہے، جو اس ملک کے لیے اچھا ہوگا اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے، اس کے حق میں دعا بھی کریں گے، اس کے حق میں بھی بولیں گے. شیراز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. کیا منصور صاحب سے یہ بھی پوچھے نا کہ کرکٹ کے اندر جو ریشزم ہے، وہ جو انکوائری چل رہی تھی یورکشائر کرکٹ کلب کی، اس کے حوالے سے کیا ہوا؟ اور مزید ابھی جو ہمارے لڑکے ہیں آگے آ رہے ہیں کرکٹ میں، وہ ریشزم کے حوالے سے ضرور بتائیں. اور اگر اس طرح کے ان کو معاملات ریشزم کا مقابلہ کرنا پڑ جائے یا سامنا کرنا پڑ جائے تو ان کو کیا اقدامات کرنے پڑیں گے، یہ ان سے یہ پوچھیں نا منصور صاحب سے. جی منصور صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کرکٹ کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو یہ یہاں جو اپر کلاس انگریز تھے ان کی یہ ہوتی تھی یہ گلی ڈنڈا، کہ وہ جو ہے نا سنڈے کو ڈنر کے بعد جو ہے نا وہ کھیلتے تھے. لیکن اب تو یہ بڑی اسپیشلائز یعنی گیم ہوگی، یہ ساری دنیا میں کھیلی جاتی ہے. صرف آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اور یہاں ہماری نوجوانوں میں بھی کرکٹ جو ہے یہ زیادہ اس میں لوگ دلچسپی رکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس وجہ سے کہ پاکستان میں یعنی کرکٹ جو ہے زیادہ مشہور ہے، ٹیم جو ہے وہ مشہور، اس کی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان، انڈیا، سب کانٹیننٹ میں کرکٹ کو زیادہ گلیمرس سمجھا جاتا ہے، اور جو پلیئرز ہیں وہ زیادہ ان کی قسم کی پرستار زیادہ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے شاید یہاں بھی جو ینگسٹرز ہیں ہمارے وہ کرکٹ میں ہی زیادہ پسند کرتے ہیں. تو ابھی یہاں پہ بھی میں نے دیکھے ہیں پیرنٹس جو چھوٹے بچوں کو اپنے بہت زیادہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں. بہت ان کی، ہمارے زمانے میں تو وہ نہیں تھا، اتنے پیسے نہیں تھے ہمارے والدین کے پاس، لیکن یہاں پہ جو اگلی جنریشن آ رہی ہے، ابھی لوگ تقریباً 35-40 پاؤنڈ پر آور دے کے وہ ان کو ٹریننگ دلواتے ہیں 1 to 1، تاکہ بچہ ان کا اچھا بن جائے اور وہ کسی کاؤنٹی کے ساتھ کھیل سکے یا ہائر جا سکے. تو میرا خیال ہے کہ بس یہ ہسٹوریکلی ہے کہ پاکستان اور جو گلیمرس پلیئر تھے، جاوید میانداز اور وسیم اکرم جیسے پلیئر تھے، عمران خان، ان کو دے کہ جو میری جنریشن کے لوگ تھے وہ ان کو فالو کرتے آئے ہیں، اور پھر وہ اب چاہ رہے ہیں کہ ان کے بچے کسی طرح سے اس لیول پہ پہنچ جائیں، یا ان کو ایسا سٹیٹس مل جائے جیسے سپر سٹارز کو ملتا تھا. لیکن اتنا آسان کام نہیں ہے ویسے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جب سے میں نے امپائرنگ سٹارٹ کی ہے، مجھے ابھی تقریباً 8-10 سال ہو گئے ہیں امپائرنگ کرتے ہوئے. تو آج کل جو میں جس لیول پہ کر رہا ہوں وہ ہے کہ ایک اس کو کہتے ہیں نیشنل پینل آف امپائرز. تو ہمارا جو پینل ہے وہ کرتا ہے مائنر کاؤنٹی گیمز اور جو کاؤنٹی سیکنڈ 11 گیمز ہوتی ہیں 3 day 4 day گیمز، تو وہ کرتے ہیں ہم میچ. اس کے علاوہ جو یہاں پہ جو لیگز ہوتی ہیں جیسے کہ برمنگھم لیگ ہے، اور دوسرے شہروں میں بھی ہیں، بریڈفورڈ لینکشائر لیگ ہے، اور دوسری اس طرح کی لیگز ہیں. تو وہاں سے بیسیکلی سٹارٹ کر کے تو ہے کہ آہستہ آہستہ
بندہ اوپر جا سکتا ہے اگر جو امپائرنگ میں دلچسپی رکھتا ہے تو، لیکن ہے کہ اپنے لوگوں کا رجحان کم ہی ہے اس طرف، زیادہ تر کھیلنے کی طرف جاتے ہیں. اور ریسزم کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو مجھے خود تو ابھی یعنی کہ اب تک کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا کہ کسی نے مجھے کچھ کسی نام سے پکارا ہو، یا ایون ڈیورنگ دی گیم اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پلیئرز جو ہوتے ہیں بولرز، ان کو اگر اپیل ان کی ٹرن ڈاؤن کر دیں تو وہ کیا کہتے ہیں. تو الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو لیکن ہے کہ جو بیہائنڈ دا سینز ہوتا ہے وہ تو اس کا تو بندہ نہیں کہہ سکتا کہ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں ان دے ہارٹس یا ایز این انسٹیٹیوشن، اس کے بارے میں تو کہنا مشکل ہی ہے. ویسے یہاں کھیلوں میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ریسزم، اسلامک فوبیا بھی جو ہے وہ بھی ہے، یعنی یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، چونکہ ایویڈنس جو ہیں وہ شو کر رہے ہیں کہ کرکٹ میں بھی ریسزم ہے اور فٹ بال کی ٹیموں میں بھی ریسزم ہے. وہاں جو کالے پلیئر ہیں ان کو جو ریمارکس دیے جاتے ہیں، خاص کر جو ضروری نہیں ہے کہ کھلاڑی جو ہیں وہ ریسزم برتے ہیں، یعنی عام آڈینس جو گیم دیکھنے میں جاتی ہے وہ بھی کبھی کبھی فرض کریں انگلینڈ کا میچ ہو رہا ہے اور اس میں 2-4 کالے پلیئر کھیل رہے ہیں، اگر غلطی سے انگلینڈ ہار جائے تو جو ہے نا وہ اپرور ہوتی ہے جی کہ اس کالے کو اپنے ٹیم میں کیوں لیا ہے. تو ریسزم تو اس ملک کی ایک حصہ ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن یہ ایک نیا ٹرینڈ جو اسلامک فوبیا یعنی مسلمانوں کے خلاف، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ معین علی جو ہے اس نے بھی یہ کہا ہے کہ اسلامک فوبیا جو ہے یہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ہماری کمیونٹی کو کس طرح اس اسلامک فوبیا اور ریسزم کو ایڈریس کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے اس کا جو مین ریزن ہے جو اسلاموفوبیا سامنے آتا ہے، اس کا یہ ہے کہ اگنورنس ہے، لوگوں کو پتہ نہیں جو نان مسلمز ہیں کہ اسلام کیا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں لوگ مسجد میں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے پتہ نہیں پلان کرتے رہتے ہیں یا کیا کرتے رہتے ہیں. تو لیکن ہے کہ ابھی جس طرح معین علی ہے، عادل رشید ہے، وہ ماشاءاللہ گڈ رول ماڈلز ہیں آن اینڈ آف دا پچ. تو ان کے آنے کی وجہ سے ہے کہ کافی حد تک یہ چیزیں یعنی کہ اتنی زیادہ نہیں پھیل رہی جتنا بندہ سمجھتا ہے. ابھی عام میں دیکھتا ہوں کلب کرکٹس میں اور جو دوسری مائنر کاؤنٹی گیمز میں بھی، تو بہت سارے لوگ ہیں مسلم پلیئرز جو کھیلتے ہیں، اور اکثر میں دیکھتا ہوں کہ وہ نماز وغیرہ بھی پڑھے ہوتے ہیں پچ پہ، گراؤنڈ پہ سب کے سامنے. تو میرا نہیں خیال کہ اٹس اے بگ ایشو، لیکن ہے کہ بس تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو، کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو اف دے انڈرسٹینڈ کہ واٹ اٹ مینس، کہ نماز کہ اس میں کیا انوالوڈ ہے. اور یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ یعنی کہ بالکل کوئی نئی چیز ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں. تو بس رول ماڈلز اور ایجوکیشن کی ضرورت ہے میرا خیال ہے. ناظرین اکرام، منصور قریشی صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ مسلم کمیونٹی جو خود ہے اس کو، جو ہوسٹ کمیونٹی ہے یہاں، اس کو اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہاں پرامن رہنا چاہیے، ریلیشن شپ کمیونٹی کے ساتھ بلڈ کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام جو ہمارا دین ہے اس کے بڑے اچھی تعلیم ہے. اسلام جو ہے بڑی بڑی اچھے اخلاق سکھاتا ہے، اچھا بیہیویئر سکھاتا ہے، آدمی کو لوفل ہونا چاہیے، قانون کی پاسداری کرنی چاہیے. تو اسلام تو ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. تو ہماری عملی زندگی میں جب اسلام ہوگا تو انشاءاللہ جو ہے وہ جو ہے ایک اچھا معاشرہ قائم ہوگا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں منصور قریشی صاحب کا اور دوسرے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. السلام علیکم.